रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड न्यूज़ और प्रोग्राम शहराए कानून के साथ आपका मेज़बान अमजद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम दुनिया भर में और ख़ासकर पाकिस्तान में बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो अपने सामीन तक पहुंचाना ज़रूरी समझता हूँ। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 2 अरब बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 1 अरब बच्चे जो कि 50% बनते हैं, उन पर हर साल जिस्मानी, नफ्सियाती, जज्बाती और जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो नेशनल चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट डाटा सिस्टम 2018 के मुताबिक अमेरिका में हर साल 1738 बच्चे तशद्दुद की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ही अमेरिका का एक और फिगर हमारे पास है, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA के मुताबिक 2016 में अमेरिका भर में 6,76,000 बच्चे जो हैं वो तशद्दुद का शिकार बने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सेव द चिल्ड्रन नामी एक NGO है, उसने एक लिस्ट जारी की थी कि जिसके मुताबिक शाम, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, यमन, कॉन्गो, इराक, जनूबी सूडान और नाइजीरिया बच्चों के हवाले से 10 ख़तरनाक तरीन ममालिक में शुमार किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम रेप की बात करते हैं तो उसमें जो टॉप 10 पे ममालिक आते हैं उनमें अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, सूडान, इंडिया, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, कनाडा, श्रीलंका और इथोपिया शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा महज़िब मुआशरा मानते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोप में 20 करोड़ में से 57% बच्चे 20 करोड़ बच्चे यूरोप में मौजूद हैं, जिसमें से 57% बच्चे हर साल किसी न किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो साहिल एक NGO है जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम करती है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में 2,846 केसेस जो हैं वो बच्चों पर तशद्दुद के रिपोर्ट हुए और जिसमें 69 बच्चे जो हैं वो इस तशद्दुद की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में जो बच्चों के ख़िलाफ़ जुराइम हैं उनमें अगवा, कत्ल, बच्चों के साथ बदफेली करना, जना और बदफेली की कोशिश करना वगैरह शामिल है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में 3 गेस्ट को दावत दी है। हम अपने गेस्ट्स का जो है वो आपसे तारुफ़ करवाते हैं। हमारे पहले गेस्ट जनाब इम्तियाज़ अहमद सोमरा साहब हैं। आप साहिल NGO के नेशनल लीगल एड कोऑर्डिनेटर हैं। सर, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दूसरे मेहमान जनाब माजिद बशीर एडवोकेट साहब हैं। आप साबिक जज हैं और सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ नामी NGO के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं। सर, अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारी तीसरी मेहमान डॉक्टर हुमैरा जामी हैं। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसके अलावा बच्चों के सिनफी और जिनसी मसाइल और बच्चों के बुलूगत के मसाइल के ऊपर जो है वो एक गहरी निगाह रखती हैं। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो माजिद बशीर साहब से सवाल से आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि हम अक्सर चाइल्ड अब्यूज़ का ज़िक्र सुनते हैं, तो सर पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक चाइल्ड अब्यूज़ की क्या डेफिनेशन है और चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? देखिए, चाइल्ड अब्यूज़ ये है कि आप उसकी एक डेफिनेशन को एक लाइन में नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत से अवामिल हैं जो जब उनको जमा किया जाता तो तशद्दुद बनता है। मसलन आप बच्चों से सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, आप उन पे वायलेंस करते हैं, आप उनको ट्रॉमा में साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं गलत, आप उनको फूड नहीं देते, न्यूट्रिशन के इश्यूज़ हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलाई जाएं तो पता चलता है कि ये बच्चों के ऊपर तशद्दुद है। यानी आप कोई राइट ना दें, उनका जो राइट उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया या कानून ने दिया या अखलाकियात ने दिया है, आप जहाँ उसकी वायलेशन करते हैं वो भी तशद्दुद में शामिल होता है। तो तशद्दुद की जो तारीफ़ है वो आप कहीं फोकस नहीं कर सकते, वो अवामिल हैं जिनकी आप वायलेशन जब करते हैं तो वो तशद्दुद के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में बच्चों के ख़िलाफ़ जो ये जुराइम होते हैं उनसे बचाव के लिए कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं और कौन कौन से इदारे हुकूमती सतह पर इसके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में कोई तकरीबन 30 से ज़्यादा कानून हैं क्रॉस द कंट्री, जिसमें 10 के करीब तो फेडरल टेरिटरी के कानून हैं। इस तरह पंजाब के कुछ 6-7 कानून हैं, KPK ने भी कानून बनाए हैं, बलूचिस्तान, सिंध और AJK ने भी बनाए। तो कानून तो हम क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन की हमने रेटिफिकेशंस और सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, तो हमें उसकी कंप्लाइंस पे अपने लॉ को जल्दी जल्दी अपडेट करना होता है, वो हम करते हैं। पार्लियामेंट इस पर बड़ी एक्टिव है।
لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لا ہم بنا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ قانون کے ساتھ ایک چیز ہے اویئرنیس، وہ لوگوں تک پہنچتی نہیں کہ یہ قانون بن گیا اور اب اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی قانون بنتا ہے اس کے ساتھ بہت سی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے سوشل سیکٹر انوالو ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستان لیگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ زینب کیس کے بعد بھی تشدد کا سلسلہ چل رہا ہے اور ڈفرینٹ موقعوں پہ یہ عجیب سے اچھا سر، جب وہ زینب کے قاتل کو جب ایک سزا دی گئی تھی اور بہت ہی کم عرصے میں اس کو سزا دی گئی تھی، تو اس کے بعد معاشرے میں شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایسے کیسز جو ہیں ان کی رفتار میں کمی آئے گی، لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے، اس کو سزا دینے کے باوجود جو ہے ویسے جو کیسز ہیں ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دیکھیں اس کے لیے سوشل ریفارمز چاہیے، اس کے لیے وہ سیکٹر جہاں پہ بچوں پہ تشدد ہوتے ہیں، جیسے اسکول ہیں، مدرسہ ہیں، گھر ہے، گلی محلہ، جہاں جہاں بچوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں جہاں بچے آئسولیشن میں جاتے ہیں، وہاں جو عوامل ہیں، وہاں جو انوائرمنٹ ہے، اس پہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کام کرتے ہیں لوگ، جو بڑے ذہنی طور پہ بڑے عجیب سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے، وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ آپ کے سوال میں یہ شامل تھا کہ پاکستان میں کون سے ادارے ہیں، میں سامعین کو، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بہت بولڈ سٹیپ لیا ہے بچوں کے تشدد کی روک تھام کے لیے، اور وہ ہے چائلڈ بیورو کے جو دفاتر کھولے ہیں سارے پاکستانی قانون کے تحت، سارے پروونسز میں اور فیڈرل ٹیریٹری کیپٹل میں بھی۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کا ڈائریکٹ لنک ہے عوام کے ساتھ۔ عوام یہاں پہ شکایت کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ کام این جی او کیا کرتی تھی، آپ این جی او کو اپروچ کرتے تھے، جیسے ساحل ہے، ان کو آپ اپروچ کرتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا، پھر ان کے لیگل جو ایکسپرٹ ہوتے تھے وہ اس کو کورٹ میں لے کے جاتے تھے، تو وہ جو مداوا ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ لیکن اب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا، گورنمنٹ نے اون کیا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائلڈ بیورو آرگنائزیشنز یا سیکٹرز ڈیولپ ہوئے ہیں قانون کے تحت، یہ بذات خود کوسائی جوڈیشل، یعنی ان کے پاس عدالتی طاقت بھی ہے، ان کے پاس اخلاقی طاقت بھی ہے، ان کے پاس اکاموڈیشن بھی ہے۔ آپ کو جب ان کو کمپلین کرتے ہیں تو یہ آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہم سنتے تھے کہ یورپ میں بچے کو مارے تو وہاں کی حکومت آ جاتی ہے، تو یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی جیسے کوئی کمپلین کرتا ہے جی ایک بچے کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کا وہ تشدد جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی روک تھام قانون کے تحت۔ اچھا سر، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ادارہ تب ہی کام حرکت میں آتا ہے جب تک اس تک جو ہے وہ تشدد کی شکایت پہنچائی جائے۔ اب سر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد کا شکار عموماً بچے ہوتے ہیں، اور اب یا تو شکایت بچے نے کرنی ہے یا اس کے والدین نے، لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کی ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لوگوں کو ان اداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا ادارہ جو ہے ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو کیا حکومتی سطح پر کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ عوام تک یہ پہنچایا جائے، یہ بات پہنچائی جائے کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے تو آپ فلانے ادارے میں جا کر شکایت درج کروا سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ تو گورنمنٹ نے بنا دیا، اور گورنمنٹ اپنی تائیں جتنی بھی ان کی ہے وہ کیمپین بھی کر رہی ہے، ٹی وی کے اوپر پروگرامز بھی آتے ہیں اور یہ اپنے سیمینار بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خود بخود بھی معاشرے میں جہاں نوٹ کرتے ہیں کہ بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، جیسے چائلڈ بیورو کے اپنے ہاسٹلز ہیں، تو یہ جب سٹریٹ جو کرائم کرتے ہیں بچے یا جو بیگنگ کرتے ہیں سٹریٹ میں یا سڑکوں کو وہ آپ کو نظر آتے ہیں، اب یہ بھی ان کا مینڈیٹ ہے کہ ان کو پکڑیں، اگر ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے تو ان کو لے جائیں، ان کو سکولز میں، اب ان کے پاس سکولز بھی ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے، ٹھیک ہے، کھانا بھی دیتے ہیں، یہ ہاسٹلز بھی ہیں، بچوں کی رہائش کا بندوبست بھی ہے، تو ان کے پاس وہ سارا نیٹ ورک ہے کہ اگر بچے کو وہ سہولتیں نہیں ملتی جو ایک ماں باپ کو دینی چاہیے یا ایک معاشرے کو دینی چاہیے، تو یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کو یہ سہولت دے سکتا ہے۔ یہ اپنے طور پہ بھی نکلتے ہیں، گلی محلوں میں پہنچتے ہیں، شکایت بھی، تو یہ دونوں چیزیں اب دیکھیں نا، اب کوئی شکایت پہنچائے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بچے گھروں میں ملازم ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے پاس رجسٹر کروائیں تاکہ ان کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملے کہ بچہ کہاں کام کر رہا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح یہ سکولز کے اندر ان کی ٹاسک فورس جو جاتی ہے، کمپلین ہے تو وہاں نوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ گلی محلوں میں انفارمیشن لیتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ ایسی کوئی چیز تو نہیں چلی، جیسے آپ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گروپ کی شکل میں، نہ وہ اسکول جاتے ہیں، تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیونکہ ابھی نیا بنا ہے، اس کا مینڈیٹ تو بہت وسیع ہے، اور اگر لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ جوائن کریں گے، جیسے این جی اوز ہیں جن کا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے،
وہ بھی ان کے ساتھ اگر کولیبوریٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی وہ سارے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بچوں کے اوپر تشدد کہاں ہو رہا ہے، یہ وہاں پہنچ جائیں گے. اور یہ گورنمنٹ کا پہلا ادارہ ہے جو گورنمنٹ ریپرزینٹ کرے گی بچوں کو کہ آپ نے بچوں کے حقوق کیوں نہیں دیے. پہلے یہ حقوق یا ماں باپ مانگتے تھے یا ایک جو اسٹیک ہولڈر ہوتے تھے جو کام کرتے تھے لوگوں کے لیے وہ جاتے تھے. تو لیکن یہ ادارے بننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ عوام کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی عوام کے ساتھ اپنا روابط استوار کرنی چاہیے. صحیح. اچھا سر، ہم امتیاز عمرہ صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اچھا سر، آپ نے ایک رپورٹ جو ہے مرتب کی 2019 میں، جس کے مطابق بچوں کے اوپر 2846 کیسز جو ہیں تشدد کے واقعات وغیرہ ہوئے جو رپورٹڈ ہیں. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کیسز ایسے ہوں گے کہ جو رپورٹڈ نہیں ہیں. اچھا سر، اس میں بھی لیکن آپ کی جو رپورٹ ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں فوکس جو ہے وہ بچوں کے اوپر جو جسمانی تشدد ہے وہ صرف اس کے حوالے سے ہے. تو کیا جو بچوں کے اوپر نفسیاتی تشدد کیا جاتا ہے یا ان کے اوپر کوئی جذباتی تشدد ہوتا ہے یا اسکول میں جو بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، گھریلو تشدد کیا جاتا ہے، کیا آپ پاکستان میں اس کو تشدد نہیں سمجھا جاتا، یا اگر تشدد سمجھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے اپنی اس رپورٹ میں ان واقعات کو مرتب کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، ہمارے جو ساحل ہے وہ چائلڈ سیکشول ابیوز پر کام کرتے ہیں. ہم لوگ چائلڈ ابیوز تو ہے جی، جس طرح سر نے بتایا ہے کہ جو لا ہیں. اب یہ زینب کے جب یہ کیس ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا کرمنل لا امینڈمنٹ آئی، اس میں باقاعدہ 328A کا اضافہ کیا گیا پاکستان پینل کوڈ میں. ٹھیک ہے. اس میں 328A، اس میں طیبہ ٹارچر کیس شاید آپ کے علم میں ہو، اس میں بھی ایک سزا ہوئی تھی. صحیح. اس کے بعد پھر یعنی کہ جو جتنے بھی یہ بچوں کے ریلیٹڈ جو قوانین بنے، یہ کرمنل لا امینڈمنٹ میں 292A-B-C کا اضافہ کیا گیا اور 377A اور B کا. یہ پہلے یہ قوانین نہیں تھے، یہ لا ہیں. مگر جو ہمارا جو اسپیسیفک ایریا ہے، دیکھیں ہم نے جو بھی یعنی کہ یہ ڈاٹا جو کمپائل کرتے ہیں، اس میں یہ ٹوٹلی یہ کرول نمبر کا ڈاٹا ہے. صحیح. اور اس میں یہ ٹوٹلی یہ میڈیا سے ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میڈیا یہ کتنا ہے کہ کوریج دیتا ہے، وہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ اس میں ہم چائلڈ سیکشل کے ریلیٹڈ ہم نے جو ہمارا ایک فوکس ہے، صحیح، اس سے ہم نے یہ کیس ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. یہ 2846 جو کیسز تھے، اس میں سے جو زیادہ تر کیسز تھے وہ بچوں کے اوپر جنسی تشدد کے تھے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر جنسی تشدد کا بڑھتا ہوا جو رجحان ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور دوسرا کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ جنسی تشدد کا شکار ہوتا ہے تو وہ کس ٹراما سے گزرتا ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں. جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے، ایک تو جو ہمیں چاروں پرسپیکٹیو کو دیکھنا پڑے گا کہ ہولسٹک اپروچ از مور امپورٹنٹ، کہ ہم تمام چیزوں کو کمبائن صورت میں دیکھیں تو ہم شاید پلیس کر سکتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. صحیح. تو اس میں لیگل تو ہے ہی، جو آپ کو جو دونوں ہمارے باقی جو اس وقت مہمان ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مینشن کیا. سائیکولوجیکل نفسیاتی آسپیکٹ بھی اور جو سوشولوجیکل آسپیکٹ ہے، جو ہمارے معاشرتی آسپیکٹ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیوں ہمارے ہاں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کو جو کچھ وجوہات جو میں جانتی ہوں یا میں نے جس کے بارے میں پڑھا ہے، ایک تو جب آپ بچوں کی پیوبرٹی کی فیز آتی ہے، اس میں ایکسپلوریشن بہت زیادہ بچوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہارمونل چینجز بھی آتی ہیں، بایولوجیکل چینجز بھی آتی ہیں. اس وقت اگر آپ بچے کو نہ سمجھائیں اور بچے کو اتنا روم نہ دیں کہ وہ اپنے ایشوز کو آ کے ماں باپ سے ڈسکس کرے یا کسی اور سے ڈسکس کرے، تو بچے جو ہیں وہ میڈیا کا استعمال بہت کرتے ہیں، یا ایسے میگزینس کو پڑھنا یا ایسی چیزوں کو، پرنٹ میڈیا کی ایسی چیزوں کو ایکسیس کرنا یا اپنے فرینڈس میں چیزیں ڈسکس کرنا، جو پھر ان کے لیے کوئی گائیڈڈ قسم کی ان کو انسٹرکشنز نہیں مل پاتی کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور اگر آپ بیسک انسٹنکٹس کو دیکھیں، بھوک کے ساتھ ساتھ، نیند کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح ہماری سیکشل انسٹنکٹس یا جنسی جو خواہشات ہیں وہ ہماری بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو اس بیسک نیڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایج میں جب آپ کی بلوغت آتی ہے تو بچوں میں وہ انسٹنکٹ ایمرج ہوتی ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ اس کو، فرائڈ کا کانسیپٹ شاید آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں، میں اس کو بڑا بلیو کرتی ہوں کہ سبلیمیشن از ویری مچ امپورٹنٹ، کہ بچوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کو چینلائز نہیں کریں گے اپروپریٹ وے میں، اسپورٹس میں، تعلیم میں، کسی اچھے کریٹیو ورک میں، جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تب تک آپ اس لحاظ سے اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. میڈم قطع کلامی کی معذرت، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جیسے ہی ہم بریک سے واپس آتے ہیں آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। जी मैडम। अच्छा, हम इससे बात कर रहे थे कि जब बच्चे बलूगत की उम्र में आते हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों में बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं और हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट की तरफ मूव करती हैं। तो उस वक्त फिर अगर आप बच्चों को सही तरीके से समझा ना पाएँ या बच्चों का माँ बाप के साथ ऐसा ट्रस्टिंग रिलेशनशिप नहीं है कि वो अपने मसाइल आके आपसे डिस्कस करें, क्योंकि बच्चियों के अपने मसाइल होते हैं और बच्चों के लड़कों के अपने मसाइल होते हैं। बच्चियाँ तो फिर भी माँ से डिस्कस कर लेती हैं या बहनों से डिस्कस कर लेती हैं, लेकिन लड़कों के लिए जो हमारी रिसर्च शो करती है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, वो ये बताती है कि बच्चों के लिए बॉयज़ के लिए कोई आउटलेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी से अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सके, अपने मसाइल को डिस्कस कर सके। फिर वो खुद ही अपने ओन पे कोशिश करते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, और इस फेज़ में एक्सप्लोरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसको टाइमली कंट्रोल ना करें या गाइड ना करें या सुपरवाइज ना करें तो ये किसी वक्त भी मतलब है कि बच्चों में और उनके जो माँ बाप हैं उनके दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना चाहिए। बच्चे जब बलोगत की एज को पहुँचे, अगर वो बेटा है तो उसको अपने फादर की तरफ से जो है वो तालीम दी जानी चाहिए, अगर वो बेटी है तो उसको उसकी माँ की तरफ से ये तालीम देनी चाहिए ताकि वो इन मसाइल का शिकार ना हो। उनको माँ बाप की तरफ से नहीं, कोई भी बड़ा, कोई उस्ताद, जैसे हमने एक रिसर्च की नीलम वैली में हमने नोट किया कि वहाँ के इस्लामियात के टीचर इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, तो आपके उस्ताद भी एक बड़ा अहम रोल रखते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम अहम रोल रखता है कि जहाँ पे बच्चों को इस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को दिया जाए ताकि हाउ टू कंट्रोल देयर सेक्सुअल अर्जेस, हाउ टू डिले दोज सेक्सुअल अर्जेस। क्योंकि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का प्रॉब्लम है या जो लोग हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, हम डिले नहीं कर पा रहे अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को, और उसमें बहुत सारी मरतबा हमारी जो मैंने कहा मोबाइल और हमारे इंटरनेट के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई है बच्चों के अंदर, और फिर थ्रिल सीकिंग बहुत ज़्यादा है, सेंसेशन सीकिंग बहुत ज़्यादा। ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जिन लोगों में पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों में इंडल्ज हो सकते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की वजह से फ्रस्ट्रेशन और एंगर इतना बढ़ गया है कि लोग अब उसको कहीं डिस्प्लेस करते हैं कि उनको डायरेक्ट सोर्स जो कि हमारा सोर्स ऑफ एंगर है उसको तो हम नहीं बता। अच्छा मैडम, हम जब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि 2 साल का बच्चा और बच्ची से लेकर और 16 साल 18 साल के जो बच्चे हैं वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं। अब मैडम सवाल ये बनता है कि एक जो जिनसी दरिंदा है या जो मुलजिम है जो वो बच्चों के साथ ये काम कर रहा है, तो ये इतने छोटे बच्चों के साथ ये जिनसी दरिंदगी करने के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वो बंदा साइकोलॉजिकली कोई अनफिट होता है, मेंटली अनफिट होता है? मतलब बच्चों के साथ आखिर ये क्यों ऐसा किया जाता है? हमारे यहाँ साइकोलॉजी में कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पैराफिलिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। कि अगर आप बहुत जैसे सर से हम पहले बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि रिफॉर्म्स पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि नफसियाती अमराज का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो इन बिहेवियर्स में इंडल्ज हो रहे हैं। जैसे पीडोफाइल्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो बच्चे, वो इंडिविजुअल्स जो कि फॉलो ही सेक्सुअली बच्चों को करते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं 3-4 साल 5 या छोटे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के होते हैं, जनरली उन लोगों का टारगेट ही ऐसे बच्चे होते हैं कि क्योंकि वो बच्चे वीक होते हैं, वो असर्टिव नहीं होते, वो अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते, दे आर मोर गलेबल। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके और एक्सप्लॉइट करके मैनेज करना आसान होता है। तो ये हमारी जो हम नफ्सियात में पढ़ते हैं, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स की पूरी डोमेन है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ पीडोफाइल्स, जो कि और फिर हमारे आप ये भी देखते हैं वक्त के साथ साथ पोर्नोग्राफी बहुत बढ़ गई है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। अच्छा मैडम, पोर्नोग्राफी पे हम इस थोड़ा आगे चल के बात कीजिए। इम्तियाज़ साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैडम की बात को एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जो रिसर्च के मुताबिक है ना जी, जो भी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हमने एक रिसर्च वर्क देखा है, जो अब्यूज़र होता है वो पहले विक्टिम भी रह चुका होता है। ठीक। और ख़ासकर ये जावेद इकबाल केस देखें, सही, लाहौर वाला केस में जी, जिसने 100 बच्चों को ज़्यादा करके कत्ल किया था जी। जब उसके नफ्सियाती काउंसलिंग की गई तो पता ये चला कि बचपन में वो भी अब्यूज़ का शिकार था। सही। तो उससे इंसाफ नहीं मिला, नंबर 1, और दूसरे नंबर पर प्रॉपर उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की गई। देखें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी अदालतें जजमेंट देती हैं, इम्प्लीमेंट करना इदारों का काम होता है। ये 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने एक जजमेंट दी थी, सर को भी पता होगा, ये 2013 SCMR पेज 203। सही। इसमें एक क्लियर मेंशन किया गया है कि जब भी कोई ऐसा रेप विक्टिम हो तो उसकी बाकायदा एक गवर्नमेंट इदारों से या NGO से उस बच्चे की काउंसलिंग करवाने के बाद
اس کا 164 کا اس کا باقاعدہ بیان کروایا جائے. صحیح. مگر 2013 سے لے کر اب تک 7 سالوں میں میرے سامنے کوئی ایسا کیس نہیں آیا جس میں کوئی ایسا SHO انوالو ہو, جس میں پراپر ایک بچے کی کونسلنگ کی گئی ہو. امپلیمنٹ اس وقت بھی 0 ہے. صحیح. اچھا سر, آپ کی ہی رپورٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ 2846 کیسز ہوئے, تو اس میں 3722 جو ملزمان ہیں وہ ملوث پائے گئے. تو ان 3722 ملزمان میں سے 2222 لوگ وہ تھے جو بچے کے انتہائی قریبی تھے, جیسا کہ کوئی اس کا ہمسایہ ہو گیا, رشتہ دار ہو گیا, استاد ہو گیا, مولوی ہو گیا. تو دیکھیں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ قریبی رشتہ دار جو ہیں, یہ جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں, ان کے مقابلے میں یہ زیادہ بچوں کے ساتھ جو ہے یہ جنسی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ زیادہ یہ ہے کہ یہ ریلیشن ان کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. کیونکہ جتنے بھی ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں, ریلیٹیو زیادہ ہوتے ہیں, جو اکاؤنٹنٹس ہیں زیادہ ہوتے ہیں. جتنے بھی ایسے کیسز جو جتنے بچے انوالو ہوتے ہیں ان سیکس کرائم میں یا بڑے انوالو ہوتے ہیں, وہ یہی قریبی زیادہ ہوتے ہیں. یہ تو ابھی آپ شکر کریں کہ میڈیا ان باتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. بلوچستان کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر تو کوئی کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتا. پنجاب کے ٹاپ پہ پہلے نمبر پہ پنجاب ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کا میڈیا رپورٹنگ کا میکنزم بہت اچھا ہے. صحیح. اچھا میڈم, جب ہم اس کو ڈیٹا کو دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 64% جو واقعات ہیں جنسی تشدد کے وہ دیہاتوں میں پیش آتے ہیں, جبکہ باقی جو 36% ہیں وہ شہروں میں. اب اس کے علاوہ میڈم دیہاتوں میں یہ مرض جو ہے یہ بہت زیادہ ہے بچوں کے اوپر, جنسی تشدد کا. چھوٹے بچے آپس میں اس عمل میں جو ہوتے ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں چھوٹی ایج سے ہی, اور لوگ اس کے اوپر زیادہ بات بھی نہیں کرتے. عموماً اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے, اور بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آگے رپورٹ ہوتے ہیں اور پولیس تک جاتے ہیں, اور ان سے بھی کم واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے جا کر عدالتوں تک پہنچتے ہیں. تو آپ ہمیں لوگوں کو کیا اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جب کسی بچے کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو تو وہ بجائے شرمندگی سے منہ چھپانے کے وہ اپنا قانونی حق استعمال کرے اور اس کو جو کیس ہے اس کو رپورٹ کرے, اس کے خلاف FIR درج کروائے اور اپنا جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرے؟ تھینک یو. ایکچولی ایک تو ہے دیہات کا کہنا یا اربن سیٹنگ کا کہنا کہ وہاں پہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, آل ٹوٹلی ڈپینڈس کہ رپورٹنگ کہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے. اربن سیٹنگ میں بھی اتنا ہی پایا جا رہا ہوگا, بٹ اٹ از اے میٹر آف شاید ہماری زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے اس وجہ سے بھی وہاں پہ شاید. لیکن دیہات میں بھی ہم کچھ دیر پہلے جب ڈسکس کر کے ہٹے کہ وہاں پہ جو رہن سہن بھی ہے وہ لوگ ایک چھوٹے گھر ایک ہی کمرے میں بہت سارے لوگ زیادہ تعداد میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو سیکشوالٹی کچھ زیادہ اوپنڈ ہوتی ہے ہمارے دیہاتوں میں, ان دا سینس کہ ہم اپنی پرائیویسی اور کانفیڈینشیلٹی کو بہت مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت سارے دیہاتوں میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واش رومز بھی کامنلی تو استعمال ہوتے ہیں, بٹ بعض اوقات واش رومس موجود ہی نہیں ہوتے جی. تو اس سچویشن میں بچوں کو اور پھر بچوں کو یہ سینس دینا کہ انہوں نے اپنی ہر وقت پجامہ پہن کے رکھنا ہے اور ڈریسنگ کو مینٹین رکھنا ہے, وہ نہیں ہوتا. اگر آپ دیہات میں دیکھیں بچے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اور پھر وہاں پہ مذاق بھی بچوں کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے کہ عورتیں خام خواہ میں جینیٹلس کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو بچے سے جب مذاق بھی اس طرح کیا جاتا ہے تو بچے کو لگتا ہے کہ اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مجھے ٹچ کر کے کوئی میرا مذاق کر رہا ہے. تو یہ میں نے دیہات میں خود گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں, میں نے آبزرو کیا اس چیز کو کہ عورتوں میں بڑی اوپننس پائی جاتی ہے, اس لیے وہی چیزیں بچوں میں بھی لگتا ہے کہ یہ اس کی اجازت ہے, اپروولڈ ہے, یہ اپروف بیہیویئر ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جب وہاں پہ وہ ٹچنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اٹس اوکے, اٹس فائن. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کریٹ کیسے کیا جائے, کیونکہ بچے کو یہ سینس دینی چاہیے کہ میری یہ پرسنل اسپیس ہے اور اس میں کوئی اور انٹر نہیں ہو سکتا, اور اس کو ماں باپ ایک بہترین ذریعہ ہو سکتے ہیں اگر وہ خود سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ماں باپ بھی بہت ساری چیزوں کو اپرووڈ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا, چاچا تھے تمہارے, کیا ہو گیا, تمہاری چاچی تھیں یا جو بھی تمہاری خالہ یا بہن تھی اس نے اگر تمہیں ٹچ بھی کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے. تو وہاں پہ جب ہم اتنا لائٹلی چیزوں کو لیتے ہیں تو ہم بچوں کو وہی چیزیں بتاتے ہیں جس کو بچے انٹرنلائز کر لیتے ہیں. تو ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ یہ آپ کی ایک پرسنل اسپیس ہے, آپ کی اس اسپیس میں جس کو ہم کہتے ہیں ایک آرم ڈسٹینس ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی کو انٹر نہیں ہونا چاہیے, اور وہ جو کوئی قریب آ رہا ہے آپ کو تو وہ آپ کو وائلیٹ کر رہا ہے. ڈو رپورٹ ٹو سمبڈی. انفارچونیٹلی ہم بچے پہ یقین نہیں کرتے. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے, بچہ مذاق کر رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس نے کہانی گھڑ لی ہے. ایک یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بچوں میں اور ماں باپ میں اتنا کمیونیکیشن گیپ پایا جاتا ہے
کہ بچہ بڑے آرام سے آ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ماں باپ کو باتیں نہیں بتاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو کمیونیکیشن گیپ کو کم کریں گے بچوں اور بڑوں کے درمیان میں تو شاید بچے بڑی آسانی سے آ کے اپنے مسائل کو بتا. پھر اس میں اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بیسک ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک عزت کا مسئلہ ہے, عزت اور بےزتی کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. کبھی بچی ہے اس کی عزت خراب ہو جائے گی, پھر اس کے مطلب ہے کہ جو والدین ہیں ان کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی عزت, بالکل اویئرنیس دینے کی. اچھا سر, ماجد بشیر صاحب سے ہم سر آپ سے بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ایک بچے کے ساتھ ایک جنسی تشدد کا واقعہ ہو گیا, اب ہم مثال لے لیتے ہیں اس کے, یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے خلاف ریپ ہو گیا یا سوڈومی ہو گیا, تو اب اس سے جو نیکسٹ سٹیپ ہے اب اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے قانون جو ہے اس تک رسائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کا مطلب حل نکالا جائے؟ کیا قانونی حل کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بننے کے بعد تو آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس قانونی جو راستہ ہے وہ آپ FIR کٹوا سکتے ہیں. لیکن جو میڈم نے اور جو میرے دوست ہیں انہوں نے جو باتیں کی اس میں میں تھوڑی سی چیزیں اپنے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے مزید ایڈ کرنا چاہتا تاکہ ان کو کلیئر ہو جائے یہ کانسیپٹ ہے کیا. دیکھیں, کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ باہر جنسی تعلیم دی جاتی ہے بچوں. جی بالکل. جس اسکول سے میں پڑھا ہوں وہاں پہ بھی ہمارے اسلامیات کے ٹیچر ہمیں بہت SOPs جو ہوتے تھے ان سے آگاہ کرتے تھے کہ آپ نے ادھر نہیں کرنا, آپ نے یہاں نہیں جانا, یہاں نہیں جانا. جو جنسی تعلیم ہے اس کو پاکستان میں بڑا غلط اس کا مطلب لیا گیا, جس سے وہ سارے کا سارا سیکٹر بلاک ہو گیا. اسکول میں کوئی بچوں کو نہیں بتا رہا کہ آپ کو جب کوئی... اچھا سر, میں آپ کی بات کاٹتا ہوں. جب بھی یہ بچوں کو جنسی تعلیم دینے کی اسکولوں میں بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں 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 یہ ویسٹرن ایجنڈا ہے. جی جی. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرنا تک جو ہے وہ گوارا, بات کرنا اور بات سننا گوارا نہیں؟ میں یہی کہتا ہوں نا, بچے کے ساتھ سیکشول ابیوز ہو گیا, ایک ٹیچر کیے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جو سیکٹر ہیں جہاں پہ ابیوز ہوتا ہے اس میں سکولز ہیں, مدرساز ہیں, اس میں وہ جگہ ہے, ہاسٹلز ہیں, وہ جگہ ہیں جہاں بچے آئسولیشن میں جاتے ہیں, جہاں بچے پیرنٹ سے دور ہیں. یہ وہ جگہ جہاں پہ سیکشول ابیوز ہوگا. تو جب وہاں ہوگا تو اس کو کوئی SOPs بھی بنائیں. جیسے باہر کوئی ٹیچر بچے سے اکیلے بات نہیں کر سکتا, یہ SOP ہے وہاں کا. ٹھیک. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ کوئی ٹیچر کبھی یہ موقع ہی نہ اٹھائے کہ وہ بچے کو کہیں اکیلے میں مل سکے. وہاں جب بھی وہ ملے گا کسی گروپ میں ملے گا, بات کرے گا تو کسی گروپ میں بات کرے گا. جنسی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ کو کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جیسے جنسی تعلیم کا ایک نقطہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جہاں آپ کے کوئی پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگائے, وہ بچوں کو کہتے ہیں آپ شور ڈال دیں, اونچی آواز میں شور ڈالیں تاکہ کوئی لوگ آپ کی ہیلپ کے لیے آ جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو جس کی یہ نیت ہے بد, وہ بھاگے گا وہاں سے. تو بچوں کو بھی کسی طریقے سے ایجوکیٹ کرنا. بچے تو بالکل معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتے اپنے آپ, ان کی طاقت ہی نہیں ہوتی. وہ تو بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا جاننے والا ہے. وہ تو ان میں موو کر رہا تھا. اس کے رائٹ کی پروٹیکشن یا تو اس کے تھرو کرانی, تو اس کو آپ نے جنسی تعلیم دینی, اس کو آپ نے ایسے SOPs بتانے کہ تم نے یہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. اسی طرح پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ بچوں سے کوآرڈینیشن کرے. بہت اچھی بات کی میڈم نے کہ ماں بیٹی سے کرے کہ بیٹا آپ کو اسکول میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہے. باپ بچے سے پوچھتے بیٹا تمہارا کوئی پرابلم تو نہیں. بچے کو کانفیڈنس ملے کہ میں بات بتا سکتا ہوں باپ کو. دیکھیں نا, جب تک یہ چیزیں نہیں پہنچیں گی. اب جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ شرماتے ہیں, بھئی آپ شرما گئے تو وہ تو بندہ اور 10 بندوں کو ڈیمیج کرے گا. آپ اس نیت سے کریں کہ وہ کسی اور کو ڈیمیج نہ کرے. پھر ہمارے ملک میں جب کوئی اوفینڈر آتا ہے, اب ذرا سن لیں کہ باہر کے ممالک میں FIR نہیں کٹتی جب تک سائیکیٹرسٹ اس کو ایگزامن نہیں کر لے. تو وہ کہتا ہے جی یہ اس کا کرائم کرنے کی وجہ نارمل ہے, ایب نارمل نہیں ہے. ایب نارمل ہوتا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بیکاز یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ بندوں کو بے شمار نفسیاتی بیماریاں لگی ہوتی ہیں, وہ اپنی بیماری کے زمرے میں یہ کام کیے. لیکن سر آپ ایک نفسیاتی مریض کو اجازت تو نہیں دے سکتے کہ وہ بچوں کا جو ہے وہ ریپ کرتا پھرے؟ اب آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ کہتا ہے میں خود میرے ساتھ اس طرح کے کام ہوں. وہ ایک ریونج بدلہ لے رہا ہے, وہ یہ ایک ریونج والی سچویشن میں ہے. اس کی وجہ کیا, اس کو کسی نے بچپن سے ٹریٹ ہی نہیں کیا. یہی چیزیں اس کو بچپن میں کنٹرول کر لی جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں بہتر ہوتی. یاد رکھیے ان کاموں میں ریفارمز بہت ضروری ہیں. جیسے اطہر من اللہ صاحب نے, جو ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے تھوڑے دن پہلے ایک ججمنٹ دی کہ بچوں کو نہیں مارنا. انہوں نے کہا جی کسی صورت میں آپ بچوں کو مار ہی نہیں سکتے. ایز اے ٹیچر اس سے آپ بات کریں, اس کی جو بھی غلطی ہے اس کو کسی
بورڈ میں بٹھائیں, کوئی ڈسپلن کمیٹی میں لے کے جائیں, مارنا نہیں. اب یہ عدالت نے اس لیے کیا کہ مارنے کے زمرے میں ٹیچر اس حد تک کراس کر جاتا ہے کہ وہ بچے کو مار ہی دیتا ہے. جی بالکل, ہم نے ایسے بہت سے کیسز میڈیا میں رپورٹ ہوئے جہاں بچہ جہاں بھاگ ہو جاتا ہے. مارتا نہیں تو اتنی زور سے اس کو تشدد کر دیتا ہے کہ وہ بچہ اس ٹرامے سے باہر نہیں آتا, وہ تعلیم چھوڑ دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھنا. بالکل, میں یہی کہتا ہوں نا, بچے کے ساتھ سیکچول ابیوز ہو گیا, ایک ٹیچر کیے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سیکٹر ہیں جہاں پہ ابیوز ہوتا ہے, اس میں سکولز ہیں, مدرساز ہیں, اس میں وہ جگہ ہے, ہاسٹلز ہیں, وہ جگہ ہیں جہاں بچے آئسولیشن میں جاتے ہیں, جہاں بچے پیرنٹ سے دور ہیں. یہ وہ جگہ جہاں پہ سیکچول ابیوز ہوگا. تو جب وہاں ہوگا تو اس کو کوئی ایس او پیز بھی بنائیں. جیسے باہر کوئی ٹیچر بچے سے اکیلے بات نہیں کر سکتا, یہ ایس او پی ہے وہاں کا. اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ کوئی ٹیچر کبھی یہ موقع ہی نہ اٹھائے کہ وہ بچے کو کہیں اکیلے میں مل سکے. وہاں جب بھی وہ ملے گا کسی گروپ میں ملے گا, بات کرے گا تو کسی گروپ میں بات کرے گا. جنسی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مدرسے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں, حکومت تو انہیں کوئی جو ہے وہ فنڈز وغیرہ دیتی نہیں ہے. تو کیا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کوئی فنڈز ہی نہیں دے رہی تو حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جب جرم کے بعد تو سب پہنچ جاتے ہیں, جب جرم ہوتا ہے چاہے وہ مدرسے میں ہو, چاہے اسکول میں ہو, چاہے یونیورسٹیز میں ہو. اچھا سر, آپ نے مدرسے کا ذکر کیا, چلیے اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے اسکول اور خاص کر کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, وہاں پہ یہ جرائم کتنے زیادہ جو ہے یہ ہو رہے ہیں. میرا جاننے والا ہے, وہ تو ان میں موو کر رہا تھا. اس کے رائٹ کی پروٹیکشن یا تو اس کے تھرو کرانی, تو اس کو آپ نے جنسی تعلیم دینی, اس کو آپ نے ایسے ایس او پیز بتانے کہ تم نے یہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا. اسی طرح پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ بچوں سے کوآرڈینیشن کرے. بہت اچھی بات کی میڈم نے کہ ماں بیٹی سے کرے کہ بیٹا آپ کو اسکول میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہے. باپ بچے سے پوچھتے بیٹا تمہارا کوئی پرابلم تو نہیں. بچے کو کانفیڈنس ملے کہ میں بات بتا سکتا ہوں باپ کو. دیکھیں نا, جب تک یہ چیزیں نہیں پہنچیں گی. اب جیسے انہوں نے کہا کہ لوگ شرماتے ہیں, بھئی آپ شرما گئے تو وہ تو بندہ اور 10 بندوں کو ڈیمیج کرے گا. آپ اس نیت سے کریں کہ وہ کسی اور کو ڈیمیج نہ کرے. پھر ہمارے ملک میں جب کوئی اوفینڈر آتا ہے, اب ذرا سن لیں کہ باہر کے ممالک میں ایف آئی آر نہیں کٹتی جب تک سائیکیٹرسٹ اس کو ایگزامن نہیں کر لے. تو وہ کہتا ہے جی یہ اس کا کرائم کرنے کی وجہ نارمل ہے, ایب نارمل نہیں ہے. ایب نارمل ہوتا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بیکاز یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ بندوں کو بے شمار نفسیاتی بیماریاں لگی ہوتی ہیں, وہ اپنی بیماری کے زمرے میں یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, گفتگو کا سلسلہ جو ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوتا ہے. جی سر, آپ بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جہاں یہ ویکیوم بنتے ہیں, جہاں پہ تشدد کی انوائرمنٹ ہے, اس کے جو رسپانسیبل لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کریں. جیسے پیرنٹس وہ اپنے بچے کو دیکھیں گے وہ بچہ میرا کن لوگوں کے ساتھ موو کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ پیرنٹس. اسکول میں بچہ گیا تو وہاں کی انتظامیہ, وہاں کے جو لوگ ہیں وہ واچ کریں کہ بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ وہاں کے رسپانسیبل ہیں. بچہ کہیں گلی محلے میں سوشلائزنگ کر رہا ہے تو پھر بھی پیرنٹس کی ذمہ داری. جنرل پبلک جو ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ نوٹ کریں کہ دیکھیں کہ کسی بچے کے ساتھ. اچھا سر, آپ چونکہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں اور قانون کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, آپ ہمارے سامعین کو بڑے آسان اور سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ جب ان کے بچے کے ساتھ اللہ نہ کرے خود کوئی ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ جو ہے وہ پیش آ گیا, اس کے خلاف جو ہے وہ جنسی تشدد ہوا ہے, تو اب ان کے پاس لیگل ریمیڈی کیا ہے, وہ کس راستے کو اختیار کریں اور وہ جو ہے اپنا قانونی حق جو ہے اس کو حاصل کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو سیکشول ابیوز ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت اوفینس ہے. تو جب کوئی اوفینس کمٹ کرتا ہے تو آپ اس کا اندراج کرواتے ہیں وہاں کے لوکل پولیس اسٹیشن میں کہ اس نے یہ قانون کی خلاف ورزی, ایف آئی آر. صحیح. اب پولیس کا کام ہے وہ ایف آئی آر کاٹے, تشدد جو ہوا اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ بنائے, بندے کو اریسٹ کرے اور اس کو کورٹ میں پیش کرے, وہاں اس کا ٹرائل ہو, اس کو بھی موقع دیں. اگر وہ بتاتا ہے کوئی اپنا ڈیفینس بتانا چاہتا ہو سکتا ہے آپ کی بات غلط ہو تو اس کو پھر سزا ہوتی ہے یا وہ وہاں سے کوئٹ ہوتا ہے. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ جب ایک ایف آئی آر کٹ گئی, اب اس کے بعد جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ ہے کہ پولیس کی طرف سے اس کی تفتیش کی جائے اور ایویڈنس کو اکٹھا کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اس وقت موجودہ پولیس کی جو صورتحال ہے, کیا وہ اس قابل ہے کہ ایک بچے کے خلاف ہونے والے جرم جو ہے اس کی ایک سائنٹیفک طریقے سے تفتیش کی جائے تاکہ جو ملزم ہے وہ سزا سے بچ نہ سکے؟ نہیں, وہ اس میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیس سسٹم ہے اس میں نہ تو کوئی سائیکیٹرسٹ ہے, نہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے,
نہ کوئی ان کو ایجوکیٹ کرنے والا. ہمارے پولیس آفیسر اتنے ٹرین نہیں ہیں. جیسے سیکشول ابیوز میں اب یہ سارا کا سارا میڈیکل کیس ہے, یعنی اگر وہ میڈیکلی رپورٹ ہو جاتا ہے ثابت نہیں ہوتا سیکشول ابیوز ہوا ہے تو پھر اس بندے کو سزا ملے گی. اب اس کی ایک پریلیمنری شکل ہے کہ سیکشول ابیوز نہیں ہوا, کوشش کی گئی ہے, کوشش, بالکل, تو اس کے پیرامیٹر کچھ اور. اچھا سر, آپ کی بات کو میں پھر ایک دفعہ کاٹ رہا ہوں. اچھا, بہت سے واقعات میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جب کیس عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ملزم کہتا ہے جی کہ میں نے یہ کمٹ نہیں کیا, میں نے تو کوشش کی تھی, اور جب میں نے مطلب یہ جرم ہوا ہی نہیں, اور عدالت بھی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لینیٹ ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے بیل دے دیتی ہے. نہیں, بیل جو ہے نا, بیل ایک ایسا ایشو ہے, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کوئی آدمی اگر عدالت کو مطمئن کرتا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا رہے گا, بھاگے گا نہیں, اور کو باہر نکل کے کوئی جو چاہتے ہیں اس کو ڈیمیج نہیں کرے گا, تو عدالت اس کو کہتی ہے جیل سے رکھنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں رہیں اور پیش ہوتے رہیں. کوئی عدالت کا مقصد کو بندے کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا نہیں ہے, فیئر ٹرائل ہے. تو جو ہینیس کرائم جو بڑے شدید قسم کے جرم ہیں اس میں عدالتیں بیلیں نہیں دیتی, بیلز الاؤ نہیں کرتی. لیکن جو نارمل کیسز ہیں جس میں ان کو یہ تسلی ہوتی ہے عدالت کو کہ یہ پیش ہو جایا کرے گا عدالت میں اور اپنا ڈیفینس بھی دے گا اور تفتیش میں بھی شامل ہوگا, اس پہ وہ بیل کر لے, تو بیل کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ جب ایک بچے کے ساتھ جرم ہو گیا تو یہ اس کا جو مقدمہ ہے جنسی جرائم اگر کوئی ہوتے ہیں تو کیا یہ ایک عام سیشن کورٹ میں چلے گا یا اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹ قائم کی گئی ہے؟ اس میں دیکھیں پاکستان میں بچوں کے جتنے بھی ریلیٹڈ اوفینسز ہیں اس میں جووینائل جسٹس سسٹم اپلائی ہوتا ہے, یعنی بچوں کو ایک سیپریٹ انوائرمنٹ میں آپ ٹرائل کریں کہ تاکہ وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کورٹ کا جو مین سینیریو اس سے بچا رہے. میرا خیال ہے پاکستان اسپیشلائز عدالتیں بنانے میں بہت آگے نکل گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہمارے پاس فنڈنگ ہے, نہ ہم پراپرلی ان کو لک آفٹر کرتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر رہیں تو بہت بہتر. آپ دیکھیں پاکستان میں 100 سے زیادہ ٹریبیونل ہیں جی, خالی پڑے ہیں. نہیں دیکھیں, جب آپ نیب کے لیے الگ کورٹ بنا سکتے ہیں, ڈرگ کورٹ الگ بنا سکتے ہیں, ایف آئی اے کی الگ کورٹ بنا سکتے ہیں, تو یہ بچوں کے خلاف اور یہ جو جنسی جرائم ان کے خلاف ایک الگ کورٹ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ جرائم پاکستان پی پی سی کے تحت آتے ہیں نا, تعزیرات پاکستان. تو تعزیرات پاکستان میں میجسٹریٹس ہیں اور آپ کی سیشن کورٹس ہیں, تو عدالتیں تو ہیں, وہ یہی کیسز ڈیل کرتی ہیں نا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس علیحدہ کر دی جائے تو رہیں گے تو جج وہی ادھر ٹائم علیحدہ کر دیں گے, تو وہ جو جوینل جسٹس سسٹم ہے جب بچہ انوالو ہوگا کسی اوفینس میں وہ سیپریٹ انوائرمنٹ میں کیسز کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ اسپیشلائز کورٹ سے نکلیں اور ایک جنرل سسٹم کو اسٹرانگ کریں تاکہ جہاں جہاں یہ اوفینسز کمٹ ہوں وہاں پہ عدالت اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو یعنی اس پہ انصاف فراہم کر سکے. ایون آپ کے جوینل کورٹس بھی نہیں ہیں جہاں پر بچوں کے کیسز ہیں. کتنی جوینل کورٹس ہیں؟ بہت کم تعداد ہے پاکستان میں. قانون میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک جوینائل کورٹ ہوگی, لیکن شاید نہیں ہوتی ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل نہیں. جو ہے 2018 میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک جوینائل کورٹ سیپریٹ ہوں جو ان کا سیپریٹ ٹرائل کرے, مگر اس کے باوجود ہی کمبائنڈ ٹرائل ہو رہی ہے. لیکن وہ ججز میرا خیال ہے یہ ٹرائل جب آتا ہے نا ان کے پاس کیس تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو تھوڑا سا آئسولیشن میں کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جووینائل والا اس کی ماحول بنا دیا جائے. مطلب وہ کیس کو لیٹ سن لیں گے یا پہلے سن لیں گے اور لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں, تو وہ اپنی جتنی کوشش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کہ بچے کے اوپر امپیکٹ کریں. صحیح. اچھا میڈم, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم یہ فیکٹ اینڈ فگرز دیکھ رہے تھے تو اس میں 11 کیسز ایسے تھے بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے کہ جن میں جو کرنے والے تھے وہ بھی بچے تھے 10 سے 16 سال کے. اب ایک جیسا آپ نے پہلے کہا جی کہ بچوں کی ایک اوپن ایکسیس ہے میڈیا تک, اور خاص کر سوشل میڈیا پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور سوشل میڈیا پہ ہر قسم کا جو کانٹینٹ ہے وہ اویلیبل ہے. تو یہ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کو اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے, والدین کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بچوں میں بڑھتا ہوا جو جنسی رجحان ہے اس پر ایک فطری طور پر اس سے کیسے جو ہے وہ نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. ایک تو میں چاہوں گی کہ یہ صرف ماں باپ کے حد تک چیز نہیں ہے, گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے, اور ایون کہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو ان کو چلا رہی ہیں ان کو اپنے پیکیجز کو بڑا اسٹرانگلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور جو سم کا ایک سسٹم ہے کہ کس ایج کے لیے ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو
بچے آرام سے اپنے ماں باپ کا موبائل لے کے یا کسی بھی بہن بھائی کا لے کے, اور ابھی تو ماں باپ کے پاس ایک آسان طریقہ ہو گیا بچے کو چپ کرانے کے لیے, مینیج کرانے, موبائل دے دیا جاتا ہے, اور پھر اس میں بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میری بیٹی 8 سال کی ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, مجھے ایک دم پتہ نہیں چلتا جب میں ایک دم نوٹ کرتی ہوں کہ وہ کیا چیز دیکھ رہی ہے. تو بچوں سپرویژن از ویری امپورٹنٹ. جو میں کہوں گی کہ اپنے گھر میں بچوں کو کوشش کریں کہ موبائل ہاتھ میں نہ دیں, لیپ ٹاپ ہاتھ میں نہ دیں, ڈیسک ٹاپ رکھیں اور اپنے لاؤنج میں رکھیں, لیونگ ایریاز میں رکھیں, جہاں پہ لیونگ رومز میں جہاں پہ تمام بڑے دیکھ رہے ہوں کہ بچہ اس لیپ ٹاپ پہ یا اس کمپیوٹر پہ کیا چیز ایکسیس کر رہا ہے. اور ابھی آن لائن سسٹم کی جب ٹیچنگ گئی ہے تو اور بھی چیزیں انکنٹرولیبل ہو گئی ہیں کہ بچے بڑے آرام سے کلاس لیتے لیتے کسی اور جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں ویڈیوز دیکھتے دیکھتے. تو چھوٹی عمر کے بچوں کا اتنا ایکسپوجر بڑھ گیا آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن کلاسز لیتے ہوئے. تو ایک تو مانیٹرنگ بہت زیادہ ضرورت ہے پیرنٹس کرنے کی. گورنمنٹ کو پیکیجز کو بڑا اسٹرانگ کرنا چاہیے, انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے اس کو مشکل بنانا چاہیے, اور پھر کیبل نیٹ ورکس اتنی آسانی سے ہمارے ملک میں مفت اویلیبل ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہونی چاہیے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو, آپ کا سوال تھا کہ شاید بچوں کو ہم کیسے گائیڈ کریں گے اور کیسے بتائیں گے کہ ہاؤ دے آر ایبل ٹو مینیج. آپ یہ سوال پوچھنا. جی میڈم, ان کے اب دیکھیں جب ایک بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جنسی رجحان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس میں بہت اسٹرانگ بلیو کرتی ہوں اور میں اس کو آگے بہت سارے لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ ہم نے بچوں کے سامنے بہت ساری چیزوں کو اتنا سیکریسی میں لے گئے ہیں ہم چیزوں کو کہ بچے اس پہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو ہمیں بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں بہت سیکریٹو نہیں بنانی چاہیے. آپ کو ایک بہت سادی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو آبویسلی ان کے جو چینجز بایولوجیکل چینجز ہوتی ہیں اس میں مینسٹریشن سائیکل ایک بایولوجیکل چیز ہے. تو بچیاں اتنی سیکریٹو ہو جاتی ہیں اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے اور اپنی پرائیویسی کو اتنی مینٹین کرتے ہیں کہ ان کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو اگر آپ بچے کے بایولوجیکل آسپیکٹ کو ہی اتنا سیکریٹو بنا دیں گے تو بچے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں اور سہمتے ہیں بات کرتے ہوئے. تو بچوں کے لیے تھوڑا سا اوپننیس لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے مسائل کو, ایشوز کو بڑے اوپنلی ماں باپ سے ڈسکس کر سکیں. ٹرسٹنگ ریلیشن شپ کو میں نے پہلی بات بتا دی, ٹرسٹ یور چائلڈ. جو ہی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے پہ کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ آیا, کہ اس کی نیند افیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, وہ ایگریشن کا شکار ہو رہا ہے, وہ سہم جاتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے, وہ لوگوں میں جاتا ہوا پریشان ہو رہا ہے, تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یا اس کی مطلب والدین کو ایک جو ہے ویجیلنس والا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, آپ لاسٹ میں ایک کمنٹ میں ضرور کروں گا, میڈم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. جی, چائلڈ باڈی پروٹیکشن کے اوپر بے شمار اینیمیشن ہے. صحیح. اگر سامعین دیکھنا چاہیں تو ہمارے www.sahil.org ہماری ویب سائٹ ہے, اس پر بھی ہمارے ایک چائلڈ باڈی پروٹیکشن پر اینیمیشن پڑے ہیں, وہ بھی بچوں کے لیے کافی اویئرنیس پیدا کریں. جی بالکل ناظرین, سر آپ کو بتا رہے تھے آپ کو وہ خود بھی اینیمیشنز دیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دکھانی چاہیے تاکہ وہ جو جنسی تشدد ہے اس کے خلاف اس کی روک تھام کی جا سکے. اچھا سر, آپ سے بات کرتے ہیں کہ زینب کہ جو ملزم تھا اس کو جب سزا دی گئی تھی تو اس کے بعد یہ لوگوں میں ایک توقع پیدا ہوئی تھی کہ اب شاید ایسے جرائم دوبارہ نہ ہوں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرائم کا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے, ابھی ریسنٹلی ایک کراچی سے ایک ماں اور بیٹی کو کشمور بلایا گیا, ماں کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی ریپ کیا گیا, پھر اس بچی کے ساتھ کیا گیا. اچھا سر, اب لوگوں میں یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جو ریپسٹ ہے اور خاص کر جو بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور پھر بچوں کا قتل کر دیتے ہیں, ان کو پھانسی تو ان کا جو ہے وہ ایک سزا ہے, آپ اس آدمی کو اس معاشرے سے اس ناسور کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اب لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس آدمی کو چوک اور چوراہے کے اوپر سر عام لٹکایا جائے, پھانسی دی جائے, تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور آئندہ ایسے جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوں. تو قانون کے اندر کیا ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ اگر یاد ہو تو پاکستان کے اندر ہی سر عام پھانسی دی گئی تھی. پپو کیس بہت مشہور کیس, جی بالکل, ضیاء الحق کے دور میں, ضیاء کے زمانے میں, تو وہ ملٹری کوڈ میں تھا. تو اس کو اگر اصلاحی طور پہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوڈ کا. اچھا سر, ویسے وزیر اعظم بھی اور حکومت بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم انتہائی سخت سے سخت قوانین بنائیں گے. تو نہیں, وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان پہ اگر تھوڑا سا اس پہ کوئی زیادہ موومنٹ نہیں ہو رہی تو وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے کنونشنز انٹرنیشنل سائن کیے ہوئے ہیں جس میں شاید اس کی کوئی ممانعت ہے. لیکن سر سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے, ایران میں دیکھا ہے, وہاں پہ قتل کے ملزموں کو بھی اور اس جو دیگر سنگین جرائم کے ملزم ہیں, مجرم ہیں, ان کو سر عام سعودی عرب میں سر کاٹا جاتا ہے, ایران میں ان کو پھانسی دی جاتی ہے, اور وہ دنیا کے کم ترین ایسے ممالک میں شامل ہیں جہاں کے جرائم کی تعداد سب سے کم ہے. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی کچھ اپنے یعنی کہ جو ہمارے لیگل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کچھ سخت قسم کے قوانین بنائیں.
اور انٹرنیشنل جو لیول ہے دنیا کو بھی بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ کا سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے. پاکستان کامن ویلتھ کنٹری کا ممبر رہا ہے اور اس پہ برٹش رول کر کے گئے. ان کا لاء یہاں پہ وہ لاء بھی سارے ہمارے وہی بنا کے گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ وہ تبدیل بھی نہیں ہو رہے, نہ ہمیں کوئی شوق ہے تبدیل کرنے کو, وہ چلتے آ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے چلتے رہیں گے. تو ہمارے اندر وہ جدت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اپنی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو بیسیکلی ہم ایک لائن فالو کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کا اس پہ کیا ویو ہے. ہماری سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کہ یہ ان سے کوئی ریفارم آ سکتی ہیں اگر پھانسی سرعام دی جائے. دیکھیں یہ کہ زینب کیس اتنا اوپنلی ہوا ہے کہ جہاں تک بات پہنچنی چاہیے تھی وہاں تک پہنچ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ کی نفسیات سے اس کا تعلق ہے, یہ آپ کے معاشرے کے جو اثر و رسوخ ہیں جہاں آپ رہتے ہیں یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں ریفارم زیادہ بہتر ہے. یہ پھانسی بھی ایک ریفارمز کی شکل ہو سکتی ہے کہ سر عام لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ڈر جائے کوئی بندہ کہ یہ کام نہ کرے. لیکن آیا لوگ ڈرتے ہیں؟ لوگ ڈریں گے, ان کو آپ اخلاقی طور پہ اتنا موٹیویٹ کریں کہ وہ بچوں کو اگنور کر دیں ان چیزوں میں, ان سے ہاتھ اٹھا لیں. یہ میرے خیال میں پہلا کیس تھا جو اتنے شارٹ ٹائم میں جی بہت بالکل. اچھا سر آپ سے ایک سوال ہم یہ کریں گے کہ آپ کی این جی او جو ہے وہ یہ بچوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کر رہی ہے, تو کیا آپ کو حکومت پاکستان کا اور پاکستانی سوسائٹی کا بھی کوئی تعاون حاصل ہے یا آپ یہ اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں جی نہیں, ہمیں سب اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, بلکہ ہم تو جا کر کمیونٹی میں ٹریننگ کرواتے ہیں بچوں کی ایک چائلڈ باڈی پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک. اچھا سر ٹیچرز ٹریننگ اور خاص کر لاز ٹریننگ. صحیح. ہمارا سر وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. میں تینوں گیسٹ سے ایک مشترکہ سوال کروں گا, آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو جرائم ہیں ان کو شاید ہم روک نہیں سکتے, مکمل کلی طور پر نہیں روک سکتے, ان کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے, اور جو بچوں کی جو نصابی تعلیم ہے اور بچوں کو کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے, اس کو بالکل مطلب مختصر کر کے بتائیے گا. ادارے اپنے اپنے لمٹ میں رہ کر کام کریں. صحیح. اور اویئرنیس کو پروموٹ کریں, انشاءاللہ جرائم کم ہوں گے. صحیح. جی سر. میں کہتا ہوں کہ میڈیا اس کو اوپنلی ڈسکس کرے. جیسے ان کی بہت خوبصورت وہ ویب سائٹ ہے, صحیح, وہ ایک جنرل ویو دیتی ہے کہ بچوں کے کون سے پرائیویٹ پارٹ ہیں جس کو ہاتھ لگائیں جس سے سیکچول ابیوز ہو سکتا ہے, وہ اویئرنیس دے. ٹی وی اپنا پورے زور سے اس پہ پروگرام کرے. جیسے ہمارے کان میں کرونا کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ جیسے بتایا اس طرح یہ بھی چلے, یہ پرومو چلے, ہر بندہ سنے کہ بچوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. حدیثیں بتائیں اس پہ, اسلام کیا کہتا ہے. جس طرح کسی کو آپ موٹیویٹ کر سکے وہ ضرور کریں. جی میڈم آپ. آئی فلی ایگری. ایک تو پھر کریکولم کا پارٹ بنانے میں اس کو میں آئی فلی ایگری کہ اس کو کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے. ہماری ریلیجیس ایجوکیشن کو اتنا اچھا اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں قرآن میں ہر چیز بیان ہے اور بچپن سے آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. اگر ہمیں عربی آتی ہوتی تو ہم سمجھتے ہوتے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے ریلیجیس نالج کو اس طرح, اگر آپ کو سیکشول سے ڈر لگتا ہے تو جو ریلیجیس نالج آپ دے رہے ہوتے ہیں, اسلامیات وغیرہ کی کلاس ہوتی ہے, اس کو اتنا اچھا بنائیں کہ وہاں پہ بچوں کو نالج انفارمیشن دی جا سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں سوشولوجیکل پرسپیکٹو پہ, ڈیٹرنس پرسپیکٹو پہ, کہ جتنا سیلیرٹی آف پنشمنٹ ہوگی, یعنی جتنی جلدی مل جائے گی, جتنی سیویرٹی آف پنشمنٹ ہوگی اور جتنی سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہوگی کہ وہ چیز فوراً ملے گی بھی. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. بالکل. تو جتنا زیادہ آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں گے, لوگ اتنا اس میں ضرور کنٹرول آئے گا. سو آئی ہوپ کہ مینیج ہونا چاہیے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آج کے. ہمارے تینوں جو گیسٹ ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہیں ان کو ایسے روکا جا سکتا ہے کہ بچوں میں بھی اور والدین میں اور سوسائٹی میں اس کے خلاف اویئرنیس جو ہے وہ لائی جائے اور بچوں کو جنسی تعلیم دی جائے. ان کو بتایا جائے کہ آپ نے جو آپ کے بڑے ہیں ان کو کس حد تک اجازت دینی ہے کہ وہ آپ کو چھوئیں, آپ کے قریب آئیں, اور کون سی حد ہے جب اس سے وہ آگے بڑھیں تو آپ نے شور مچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا بھی جو اس کے اوپر ایک انتہائی اہم رول پلے کر سکتا ہے. میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہوتے ہیں ان کے جو واقعات ہیں اس کو بار بار میڈیا اس کو مطلب ایک پازیٹیو طریقے سے دکھائے, اور جن لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کا جو تذکرہ ہے وہ کیا جائے, اور بچوں کے فائدے کے لیے جو چیزیں میڈیا کر سکتا ہے وہ کرے. میں اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ ہمارا پروگرام دیکھیے گا, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بڑا چودھری حاضر خدمت. میں چودھری ہوں,